बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर में हूँ मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मतलब नाज़रीन सामीन, बात फिर वही हमारी रोज़ाना की है, पाकिस्तान की सियासत। आजकल क्योंकि वहीं पे सब कुछ उलझा हुआ है, सब कुछ वहीं पे है। वो कहते हैं ना, ज़मीन गोल है और सेंटर वही है। और आजकल हमारा कहते हैं कि कहाँ से मैं शुरू करूँ, और इतना कुछ है लेकिन टाइम का मसला होता है। अरशद शरीफ एक एंकर हैं, ARY पे काम करते हैं। वो खुद ही को एक शहीद मेजर का भाई भी कहते हैं, और वो मेरा ख्याल है भी। और उसके अलावा उनने ज़रबुल रद्दल फसाद या ज़रबुल पता नहीं कौन सी मोमिनीन थी वो जो फाटा में हुई थी, उसमें बड़ा वो हेलीकॉप्टर फौजी इस्तेमाल करके हर जगह पहुंचते थे। आजकल उन्होंने एक प्रोग्राम किया, वो कौन, और वो वही प्रोग्राम ऐसे किया है कि जनरल बाजवा साहब की तशबीह दे के वो फोटो उनकी को ब्लैक करके प्रोग्राम पे वही इल्ज़ाम लगाए हैं जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं। और वो उन्होंने साइन ऑफ इंट्रोगेटिव करके तो जनरल बाजवा को ही किया है। और मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट जिसने इमरान खान को पाला था, हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। और एस्टैब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा एहसान किया था इमरान खान को, या किसी भी प्लानिंग के तहत उनको वजीर आजम बनाया था। लेकिन जितना नंगा उन्होंने सरेआम एस्टैब्लिशमेंट को किया है, किसी और ने 74 साल में ऐसी जुर्रत नहीं की। अब वही गलती अदलिया उज़्मा, क्योंकि उज़्मा इमरान खान से डर गई है, और चीफ जस्टिस अपने मतलब का, अपने दोस्तों का बेंच बना के वो ऐसे फैसले दे देते हैं जिसमें कुछ जज जो है वो इतराज भी करते हैं, लेकिन उनकी कौन सुनता है। वो फिर ऐसे ही होता है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। आज एक फैसला दिया है कि जी वो दरखास्त मुस्तरद कर दी, वो खत्म हो गया एहतजाज हो। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने लिखा है कि इमरान खान के खिलाफ बहुत बहुत बड़ा मुआद है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पे जो कहा है कि न्यूट्रल कोई भी नहीं होता और ना ही होना चाहिए, और अब हम सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगते हैं। यानी वो अगर कुछ करें तो हम आएंगे, नहीं तो हमें डर है कि वो मारेंगे। तो नहीं। आज लाहौर में सेशन कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, जिसमें वो कला कुछ थे, उन्होंने कहा हम पे ऐसे हुआ है। और ज्यादतियों का मसला मामला इंटरनेशनल फोरम पर उठाएंगे। ये कौन कहता है? फवाद चौधरी। कश्मीरी अगर ये मामला उठाएं कि हमारे साथ ज्यादतियां होती हैं, तो गद्दार और अब फवाद चौधरी ये उठाएंगे कि हमने लाठीचार्ज हुआ। तो मैं शौकत साहब से एक सवाल करूंगा, और उस सवाल के दो हिस्से हैं। मैं पहला सवाल उनसे शुरू करने लगा हूं, शौकत साहब से पूछता हूं। शौकत साहब, जो आइन है, एहतजाज हर शख्स का हक है, और मेरा ख्याल है कि एहतजाज वही होता है जो पुरअमन होता है या पुरतशद्दद तो बना जाता है। और इसकी इजाज़त इंतज़ामिया देती है, हुकूमत देती है। और जो एहतजाज होता है उसको आइन के अंदर रखें तभी इजाज़त मिलती है। और जो आइन के अंदर एहतजाज होता है उसका एक लिमिट्स होती हैं। और इमरान खान साहब जो एहतजाज करना चाहते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस्तीफ़ा दे, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे और चला जाए। जबकि आइन में लिखा है कि वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का भी एक तरीका है और हुकूमत को जाने का भी एक तरीका है। उस तरीके से हट के अगर लॉन्ग मार्च ये हो, ये गैर आइनी होता है। और गैर आइनी की इजाज़त अगर सुप्रीम कोर्ट देगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए? बस देखिए, बात यह है कि जमहूरियत में एहतजाज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का, आम शहरियों का, सिविल सोसाइटी का ये राइट होता है। अब जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है ये उसका आप कह सकते हैं कि लीगल राइट्स है कि एहतजाज करने वालों को रूट्स बताएं, अगर जलसा करना है तो जलसे की जगह की परमिशन दें, और जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करवाएं।
اگر وہ لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو انڈر کانسٹیٹیوشن احتجاج کا حق مانگ رہی ہے، تو اگر وہ تیار نہ ہو تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ ایسے وائلنٹ پروٹیسٹرز کو وہ اجازت دیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر جو ان کے پاس لیگل اویلیبل جو ہیں پیس اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین کرنے کے لیے وہ سے یوز کرتی ہے. تو لہذا احتجاج کا حق تو ہر پولیٹیکل پارٹی کو ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کل تک تو ایک رولنگ پارٹی تھی. آپ پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں کو طاقت کے زور پر روک نہیں سکتے. جہاں تک سپریم کورٹ کا ایسے معاملوں میں مداخلت ہے، تو سپریم کورٹ نے اتنا ہی کہا کہ ان کو رائٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے چونکہ انہوں نے پرے میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جگہ نہیں دی جا رہی ہے جہاں ہم اپنا کوئی جلسہ وغیرہ کریں، تو سپریم کورٹ نے وہ جگہ دے دی. تو اس میں کوئی ایسی انلیگلٹی نہیں ہے. ہاں، جب اس کی خلاف ورزی ہوئی، یعنی جب سپریم کورٹ سے آپ یہ حق لیتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ ان ساری ایکٹیویٹیز کو واچ کرنے کا بھی پابند ہوتا ہے، اور اگر اس کی کوئی خلاف ورزی ہو، جیسے جو جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں انہوں نے کہا، تو ہمیں اس بحث میں پڑے بغیر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو عوام کے ساتھ مکالمہ کرنے یا کسی بھی چیز کے خلاف پروٹیسٹ کرنا سوال یہ نہیں ہے. ایک میری جی بات. جی. اور اگر کوئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس پارٹی کی جو ایکٹیویٹیز ہے، اس کا جو بیانیہ ہے وہ آئین قانون کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے، تو وہ ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھے کر کے تو ایسی پارٹی کو ایسی ایکٹیویٹیز پہ تھرو سپریم کورٹ میں بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. غیر ضروری بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی یعنی تشدد سے بھلے ان لوگوں کا جو ہے وہ جلوسوں کو یا لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے یہ ہو کہ ہم دھرنا دیں گے، اس وقت تک دیں گے جب تک اس حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، تو یہ پریکٹس عام ہے، اور خاص کر کے ایسے معاشروں میں جہاں جمہوریت مستحکم نہیں ہے تو پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکروں کو انسپائر کرنے کے لیے ایسے بیانیاں دیتے رہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایکسیسو فورس کا استعمال ہوا ہے. اس میں ان کی غلطیاں کتنی ہیں اور حکومت کی غلطیاں کیا ہیں، یہ تو کوئی کورٹ آف لا ہی اس کو چیک کر سکتا ہے. باقی رہا مسئلہ یہ کہ کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں جہاں کہیں بھی متاثر ہوں گے تو اس وقت سپریم کورٹ کو یہ رائٹ مل جاتا ہے کسی ایسے مسئلے پہ مداخلت کرنے کا. جہاں تک جو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن تھی اس کو کورٹ نے آج نپٹا دیا، اور میجورٹی نے مطلب جو ہے کہ یہ فیصلہ کیا کہ کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی حکم عدولی نہیں ہوئی ہے جس پہ کنٹیمپٹ لگائی جائے، لیکن ایک جج صاحب نے بہت واضح اس بات کو کیا. تو یہ تو قانون کی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں فیور ہوتا ہے تو ان کو کچھ نہیں ملتا، جہاں فیور نہیں ہوتا تو اگر کسی نے کچھ نہیں کیا تو اس کو بھی طلب کر لیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ماضی کے ادوار میں سپریم کورٹ نے کئی ایک ایسے لوگوں کو کنٹیمپٹ میں سزائیں سنائی، ان کو نااہل قرار دیا اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے. کئی ایک نون لیگ کے تھے جو الیکٹیبلز تھے، لیکن بیانیے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے، حالانکہ انہوں نے سپریم کورٹ کی کوئی کنٹیمپٹ نہیں کی تھی، اور یہ چیزیں گواہ ہیں. تو سپریم کورٹ میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. اصل چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز کا ماضی کے اندر اگر رول دیکھا جائے اور حال میں اس کو پرکھا جائے
تو کافی حد تک ذاتی پسند اور ناپسند بھی اور دباؤ بھی ساری چیزیں وہ قبول کر لیتے ہیں اور انہیں کی روشنی میں فیصلے کرتے ہیں. قانون کی منشا کیا ہے, آئین نے جو ذمہ داریاں ان کو تفویض کی ہے. اب جیسے فرض کریں کہ یہ جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں, اپائنٹمنٹ اور ٹرانسفر, یہ خالصتاً جو ہے گورنمنٹ کا اختیار ہے. اب اگر اس میں کسی قسم کی کوئی ایلیگلٹی ہے اور کوئی پارٹی جو متاثرہ پارٹی ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے تو آپ اس کو قانون کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں. آپ ایسے معاملوں میں کوئی سو موٹو نہیں لے سکتے. جیسے فرض کریں کہ کوئی اپائنٹمنٹ ہوئی اور اس میں بڑی سویئر قسم کی irregularities ہوئی ہیں, میرٹ کو نظر انداز نہیں کیا گیا, کوئی آدمی اگر سپریم کورٹ میں جائے تو اس کیس کو سماعت کیا جا سکتا ہے, ریکارڈ کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ میرٹ پہ آتا تھا یا نہیں آتا تھا, اس کے ساتھ کوئی انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہے نا. لیکن میرا سوال یہ تھا, آئینی اور غیر آئینی احتجاج مطالبہ, آپ کو پتا ہے 2020 میں ایک شریعت کا قانون بنا تھا ہمارے پڑوسی ملک یہ انڈیا میں, ہندوستان میں, اور بہت سے مظاہرے ہوتے تھے. ہندوستان کے سپریم کورٹ نے ایک رولنگ دی تھی اور باقاعدہ فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ احتجاج کا حق اور عوامی پریشانی سے متعلق جو عوام کو یہ حق ہے کہ احتجاج کرے, لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتائی انہوں نے تھی. مثلا عوام کو اس احتجاج سے کوئی پریشانی نہ ہو, آمد و رفت اور نقل و حمل میں کوئی پریشانی نہ ہو, ان حقوق کے درمیان ایک توازن قائم رہے, اور بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ دھرنا یا عوامی جو بھی ایسے ہوں وہ ایک مخصوص جگہ جو پبلک کی پریشانیوں سے علیحدہ دور ہو. تو یہاں پہ بات تھی آئینی اور غیر آئینی. غیر آئینی اگر اقدام کے لیے احتجاج کریں تو وہ تو منع ہونا چاہیے. یہ ہے کہ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ججز ہیں نا, وہ چاہے پاکستان میں ہوں یا انڈیا میں ہوں, ان کو لوگوں کی پریشانی کا کوئی اتنا, مجھے ذاتی طور پر جو ہے جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک پارٹی ریلی نکالتی ہے, کوئی جلسہ کرتی ہے, تو کیا اس سے شہر کا ٹریفک کا نظام اور لوگوں کی جو ذاتی زندگیاں ہیں اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے؟ نہیں. وہ چاہے ہندوستان ہو, پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو. یہ آپ دیکھیں یورپ کا سسٹم جو ہے اٹ از ویری ویل آرگنائز, اور پرمیشن لینے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, ہمیں پولیس نے جو اجازت دی ہے کہاں تک دی ہے. لیکن یہاں بھی کچھ خلاف ورزیاں ہو جاتی ہیں کئی دفعہ, تو سم ٹائمز ان کو برداشت کر لیا جاتا ہے, اگنور کر لیا جاتا ہے, سم ٹائم نہیں کیا جاتا. تو یہ جو اس کنٹیسٹ میں جو بحث چل رہی ہے نا, مجھے نہیں وہ لگتا کہ یہ کوئی خالصتاً کوئی قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے یہ بحث مباحثے ہیں. ہاں البتہ جو آپ نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, بات یہ ہے کہ ایک ایسا دور تھا جس وقت یہ سارے لوگ پریویلیج تھے, اور کوئی آدمی بھی اگر آرمی کے رول پہ کوئی سوال ہی اٹھاتا تھا, تنقید تو دور کی بات ہے نا, سوال اٹھا لیتا تھا, تو اس کو یہ لوگ سب سے پہلے کوئی قانون یا فوج کا کوئی ادارہ کوئی ایکشن کرے, سب سے پہلے یہ اس پہ چڑھ دوڑتے تھے. اور غداریوں کے فتوے تو ہم نے دیکھا ہے, یہ کئی ایک ایسے لوگ ہیں جن کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں, جنہوں نے تو ہر وقت اپنے ساتھ سینے سے لگائے ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ وہی وہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں. تو ایک بات کو تو میں مثبت پہلو کہتا ہوں اور ایک کو منفی. مثبت پہلو یہ ہے کہ آرمی کے جنرل جو ود امیونٹی, کہ کوئی قانون ان سے پوچھ نہیں سکتا, کسی کو تنقید کا حق نہیں ہے, کسی کو ان کے رول پہ کوسچن اٹھانے کا بھی حق نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے, اور پی ٹی آئی سے پہلے بھی کئی لوگوں نے ان کے رول پہ سوالات تو اٹھائے ہیں, لیکن جن لوگوں نے اس سے پہلے ماضی میں اٹھائے ہیں ان کو اس کے سیریس کانسیکوینس برداشت کرنے پڑے. اور آج کل یہ چلن ذرا تھوڑا سا عام ہو گیا ہے,
اور لوگوں کو چونکہ ایک بڑی پارٹی ہے جو کل تک رولنگ پارٹی تھی، جب اس کے فاؤنڈنگ فادرز جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے ہیں تو پھر نیچے سوسائٹی میں بھی اس کے جو اثرات ہیں، تو یہ ایک وہ رد عمل ہے کہ جو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے تو جنرل باجوہ کی تصویریں کالی کر کے لگا کے تو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ اٹ از دا پرائم ریسپانسبلٹی آف دا آرمی کہ وہ اس کا یا جواب دے مہذب طریقے سے، یا پھر قانون کی روشنی میں جو ناجائز تنقید ہو تو اس پہ وہ کوئی کارروائی کرے. یہ آپ اور میں یہ فیصلہ طے نہیں کر سکتے کہ کس کی تنقید آرمی کے جنرلوں پہ، باجوہ پہ ہے وہ درست ہے اور کس کی نہیں درست. یہ نہیں، فیصلہ امام بھی صاحب نے تو کسی کہا کہ کورٹ آف مجھے لا میں. جنرل اب میں ایک آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے، یعنی پرائم ٹائم میں یہ کہتا ہے کہ جنرل باجوہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ سی پیک کے پیسے جو ہے وہ نون لیگ والے کھا گئے. 9 ارب ڈالر 9 ارب ڈالر. وہ چودھری غلام حسین نے اس کا یہ رسپانس کوئی اور تو نہیں دے سکتا نا، یہ جنرل باجوہ کو دینا چاہیے. سوال تو اس پر اٹھایا گیا ہے اور اس کو وہ کرا. اگر کسی نے یہ ان پہ بہتان جو ہے نا گڑا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ جرت کیسے کی ہے کہ ایک آرمی چیف کو پولیٹیکل افیئرس میں اس طرح ملوث کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ تو ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ کس طرح جب کسی کو ڈیفیم کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اپنے کرونیز کے ذریعے سوالات اٹھاتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو کہنا چاہیے جنرل باجوہ کو کہ یو شوڈ آنسر آل دیز کوسچن وچ واز ریزڈ بائی ون اینکر غلام حسین، جن کے بارے میں یہ عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ آرمی کے بہت قریب ہے، آرمی جنرلوں اور جی ایچ کو اور ادھر ادھر جو ہے نا. اور وہ ہمیشہ باخبر صحافیوں کے طور پر، باخبر وہاں کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس کے تعلقات جو ہے نا وہ جی ایچ کو کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے ایک آدمی نے جس سے اعتماد کے ساتھ. اور اگر یہ جھوٹ ہے تو اگر ایسے جھوٹ کا بھی ایک ایسا معاشرہ جس کے اپنے دعوے بڑے اسلامی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، تو پھر وہ ان کو مطلب یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے وہ اس کو. اب اگر انصار باسی جو ہے وہ جواب دے گا کہ یہ جو ٹوٹل ربش ہے، تو ایسے آپ کے اور میرے کہنے سے تو ربش نہیں ہو جائے گی نا. یہ تو کوئی قانون، کوئی ادارہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کو قانون کے کٹارے میں کھڑا کر کے اس سوال کا جواب طلب کیا جائے جنرل باجوہ سے بھی. اور اگر وہ جو اس کا بیانیہ ہے جو اس نے کہا ہے وہ اگر درست ہے تو باجوہ کو کہنا چاہیے کہ آپ اپنا ایلیگیشنز پروف کریں. وہ تو وٹنس ہو گیا نا کہ میرے ساتھ کہا ہے. تو اگر نہیں کہا ہے اور ایک آدمی بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے تو یہ تو پھر دیکھنا چاہیے آئی ایس پی آر کو کہ وہ کیسے اس کو ریبیٹل کرتا ہے. یہ کسی صحافی نے پوچھ لیا، جیسے شیخ رشید ہے جو ہمیشہ وہ کہا تھا کہ انٹرویوز لے رہے ہیں، تو اس کی تردید کس نے کی؟ اس کی تردید کی حمد میر نے. آرمی نے تو نہیں کی کہ ہم نے کسی کا انٹرویو نہیں لیا. آئی ایس پی آر نے تو اس کو بہتان نہیں کہا. تو لہٰذا اسی طریقے سے جو آپ ہے اپنے منظور نظر لوگ ہیں وہ اپنی بڑھائی میں یا اپنے تعلقات کو ظاہر اس طرح کریں کہ ایسی ایسی باتیں انہیں سے منسوب کر کے کہیں. ایک تو ہوتا ہے تجزیہ کرنا، کوئی بات مطلب یہ کہ حالات اور واقعات یعنی کہ روشنی میں کڑیوں سے کڑیاں ملا کے آپ کوئی بات کرتے ہیں. ایک ہے کہ اسٹیٹ اوے ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایچ کیو میں نئے پرائم منسٹر کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور کچھ کے نام بھی لے. تو جب دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں سوال تو اس کے بجائے کوئی ایک صحافی اگر کہتا ہے کہ میں نے آئی ایس پی آر سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹل ربش ہے، تو یہ بات یہ اتنی آسان نہیں ہوتی نا کہ آپ میرے ذریعے کلوا دیں، آپ کے ذریعے کلوا دیں، دوسرے کے ذریعے. آپ ویسے تو مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ چھوٹے سے واقعات پہ ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ میں تو آپ ایبسولوٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں
اور ایک حکومت کو آپ نے فارغ کر دیا جو جس حکومت کے پاس جو جو نیشنل اسمبلی تھی اس میں میجورٹی تھی، اور ایک آدمی کو آپ سزا دلوا رہے ہیں اس پہ سبھی کے سامنے، مطلب یہ کہ ایک ہے جو کسی یعنی قانون کی کسی نظیر میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک ہے سپروائزر جج مقرر کیا جائے کہ آپ نے اس کیس کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے آپ نے اس کو سپروائز کرنا ہے۔ وہ تو عمران خان صاحب نے کل کہا پھر ایک کرو، ہاں تو عمران خان صاحب نے یہ کہا، تو جب مطلب یہ کہ کوئی غیر قانونی مطالبہ کسی سے کرے، جس سے کیا جائے، تو اس کا فرض ہے نا کہ اس کو طلب کر لے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ غیر آئینی کام کے لیے جب کہیں تو عدالت کا کیا رول ہونا چاہیے؟ تو وہ اس کو مطلب یہ کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اگر انویسٹیگیٹ نہ کرے تو پھر اس عدالت کا کیا حال ہے؟ لوگ اعتبار کریں گے اس پہ؟ نا بات یہ ہے نا کہ ایک آدمی نے اگر یہ مطالبہ کیا ہے سپریم کورٹ سے، تو ان کو کم از کم یہ تو کہنا چاہیے نا کہ یہ مطالبہ جو ہے ٹوٹلی غیر قانونی، غیر آئینی اور ربش ہے۔ عدالت کو کہنا چاہیے نا، عدالت جس سے مطالبہ اس کے ساتھ مطالبہ ہو رہا ہے نا، فرض کی کریں کہ غلام حسین نے ٹی وی ARY پہ بیٹھ کے پروگرام میں اعتماد کے ساتھ جنرل باجوہ پہ کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھ سے کہا کہ نون لیگ والے، نواز شریف نے اور شہباز شریف نے 9 ارب، ہاں تو جب اتنا بڑا ایلیگیشن ایک آدمی وہ کرتا ہے کسی کورٹ میں پروف کیے بغیر، تو یہ کس کا فرض ہے؟ یہ تو باجوہ کا فرض ہے نا کہ یا تو اس کو ریفیوٹ کرے یا اس کو ایکسپٹ کرے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف لابنگ کے طور پر اپنے کرونیز کے لیے پروپیگنڈا کروایا۔ پھر نواز شریف والا وہ بیانہ صحیح تھا کہ جنرل باجوہ صاحب آپ جواب دیں؟ بالکل جو درست تھا، گجرانوالہ کے جلسہ میں انہوں نے کہا تھا۔ بالکل درست تھا، نواز شریف تو صاحب پھر نے یہ جو اب باتیں بھی عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ آپ ایک کیا کہتے ہیں سپروائزر جج جو ہے وہ مقرر کریں ان کے مقدموں پر۔ دیکھیں، سپریم کورٹ سے کوئی بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یہ سپریم کورٹ نے روکنا، سنا ہے نا، یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ اگر کسی جلسے میں کھڑا ہو کے کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو سپریم کورٹ اس کو اگنور بھی کر سکتا ہے، سپریم کورٹ اس پہ ایکشن بھی لے سکتا ہے، اس کو طلب بھی کر سکتا ہے، لیکن نارملی سپریم کورٹ کو جلسوں میں کہی ہوئی بات کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں یہ ایک ریت ہے، لیکن اگر ایک آدمی بیٹھ کے یہ کہے کہ عمر عطا بلجال نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، تو اس پہ اگر عمر عطا بلجال اگنور کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کال ہے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے جو ابھی از خود نوٹس لیا تھا کہ وہ جو FIA کی تقریر، وہ بھی سوشل میڈیا سے انہیں خبر سن کے کر لیا، دیکھیں تو بعد میں وہ جھوٹ ہوا ہے۔ اسی لیے لیگل فرٹرنٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس سو موٹو کو انہوں نے حتف تنقید بنایا، اور ان مطلب یہ کہ اب خاموشی سے ذرا پیچھے بھی ہٹ گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کے جو وکیل ہیں عرفان قادر صاحب، تو ان کو تو انہوں نے مطلب یہ کہ سننے سے ہی ایک طرح کا منع کیا، پھر کہا کہ آپ اپنی مطلب یہ کہ رائٹنگ میں لکھ کے دے دیں، تو انہوں نے کہا آپ سوال دے دیں تو میں آپ کو رائٹنگ میں لکھ دے دوں گا کہ جن شوائز کی بنیاد پہ آپ نے کوئی یہ سو موٹو لیا ہے۔ اب وہ کبھی کسی کو آرڈر کرتے ہیں، کبھی کسی کو آرڈر کرتے ہیں سپریم کورٹ، تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کی جو عزت اور وقار میں جو آج گلی محلے کے اندر ان کا کردار ڈیبیٹ ہو رہا ہے، تو وہ اسی طرح کی باتوں پہ ہو رہا ہے نا۔ اچھا ایک اور بات، پچھلے 20 سال تو چلے ہی گئے نا، پختونخوا میں کو ہوا کیا ہوا، اب یہ جو وزیر اعلیٰ محمود خان انہوں نے کہا جی میں آؤں گا، وہ لے کے آؤں گا فورسز، اس کے بعد شہباز گل کہتے ہیں کہ پختون وہ ہیں جو 10 سال تک اپنے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے نسل در نسل چلتے ہیں، اور اس قوم نے 20 سال سے جنگ دیکھی اور ان کو بڑا تجربہ ہو گیا ہے، اور اب یہ دوبارہ، اب یہ میرا خیال ہے یہ تو ان کو پختونوں کو پھر مروانے کی باتیں ہو رہی ہیں کسی طریقے سے۔ دیکھیں پختونوں کو مروانے کی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پختون اگر اس بات پہ خوش ہیں کہ یہ کوئی ان کی تعریف ہو رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پختونوں کو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے
کہ کیا وہ ہمیشہ بدلے کی آگ میں جو ہے نا وہ جلتے رہتے ہیں، یا ان میں کسی کو معاف کرنا، کسی کو برداشت کرنا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو گل صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس نے تو پشتونوں کی توہین کی ہے. جی پشتونوں کے بارے میں جو رویہ انہوں نے دیا ہے وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پتھر کے دور میں جو قبیلہ داری نظام ہوتے تھے تو جو لوگ ایک دوسرے سے بدلے کی آگ میں جلتے رہتے تھے، آج کے اس مہذب دنیا کے اندر بدلہ نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. آج کی دنیا میں لوگ انصاف کے جو ادارے قائم ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ پولیس کے ذریعے، وہ عدلیہ کے ذریعے، وہ دوسرے ذرائع بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی سچویشن میں ظاہر ہے کہ ان اداروں کا اپنا ایک بائسڈ رویہ ہے جو قابل افسوس ہے. لیکن وزیر اعلیٰ نے جو کچھ کہا ہے، اگر وہ غیر آئینی کہا ہے تو پھر جو آئینی لوگ ہیں سپریم کورٹ کو بلا کے پوچھنا چاہیے کہ ہاں بھائی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ ایک صوبے کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، تو آپ یہ کیا دعوت و تبلیغ دے رہے ہیں لوگوں کو. تو اگر وہ نہیں لیتے، حکومت بھی ان کے خلاف کسی قسم کی، مطلب حکومت کا سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ وہ 4 پولیس والوں کو بھیج دیں ان کے چھاپا مارنے کے لیے. ایک اتنے ذمہ دار پوسٹ پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اسی ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو چونکہ ایک اس کے لیے قانون نے راستے بتائے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کو باقاعدہ وہ سارے ایویڈنس، ساری چیزیں وہ کر کے تو سپریم کورٹ میں ایک وہ فساد پھیلانے، ہیٹ سپیچ اور وہ سارے قانون موجود ہیں، اس کے مطابق ان کو جانا چاہیے وہاں. چونکہ نہیں تو سپریم کورٹ کی فی الحال تو پوزیشن یہ ہے کہ اگر ان کے پاس تو کوئی پھر ایسی مطلب یہ ہے کہ دیکھنا مذاق میں بات کر دی ہوگی انہوں نے، بھائی انہوں نے مذاق میں کیا تو بات میں کر دی ہوگی. تو انہوں نے یہ بھی مذاق میں ٹال دیں. ان کو بھی پتا ہے نا کہ وہ کتنے ایک بہادر اور کتنے ایک دلیر ہیں اور کتنے ایک. وہ تو آج رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے. تو بھائی دیکھنا، مقدمہ درج کرنے کا آرڈر کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے کوئی مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے یا اس کے لیے کوئی سزا اوارڈ کی ہے. ایک ہے بندہ، بے شک وہ انٹیریئر منسٹر ہے، لیکن کچھ لوگ اگر ایک اپلیکیشن لے کے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ہم پہ تشدد کروایا ہے، تو وہاں تو صرف یہ بات ہو گیا نا کہ ایف آئی آر درج کریں. ایف آئی آر درج ہونے سے کبھی کوئی آدمی مجرم نہیں بن جاتا. اس ایف آئی آر درج ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب ان کی رپورٹ لیں، جو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، اور اس کے بعد ایویڈنس. اور اگر خدا نخواستہ کل یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ قانون کو توڑ رہے تھے، یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈسٹرب کر رہے تھے، تو ایف آئی آر رانا صاحب کے خلاف ہونے کے وہ ان لوگوں پہ ہو جائے گی جو تشدد کا رونا رو رہے ہیں. یہ تو قانون ہے نا. اس قانون کے مطابق اگر میرے ساتھ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میں ایف آئی آر کے لیے اگر کہتا ہوں اور تھانہ ایف آئی آر نہیں درج کرتا چونکہ میرے مخالفین جو ہے وہ زیادہ انفلوئنشل ہیں، تو میں تو پھر ایف آئی آر درج کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے ہی کہتا نا. یعنی لیگل جنگ کے اندر جو آپ کے پاس اویلیبل وینیوز ہیں آپ انہیں کو استعمال کر سکتے ہیں نا. آپ کوئی مسئلہ جدوجہد تو نہیں کر رہے نا. اور ایک پارٹی جس کا نام پی ٹی آئی ہے وہ کوئی غیر قانونی پارٹی تو نہیں ہے نا، وہ لیگل پارٹی ہے، رجسٹرڈ پارٹی ہے. اس کے خلاف اگرچہ کیسز ڈیفرنٹ چل رہے ہیں تو ان اداروں کا کام ہے نا کہ جو ان کے پاس فیکٹس ہیں ان فیکٹس کی روشنی میں اس پارٹی کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کریں. یہ تو رانا ثناء اللہ کا اختیار تو نہیں ہے نا. لیکن وہ تو پھر ساری پارٹیاں ہی وہاں پہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہی ہیں. تو جو بھی جس طرح ہیں تو آپ ان کو ایسے تو نہیں ٹریٹ کر سکتے نا. تو انہوں نے وہ تحریک لبیک کو پہلے کیسے ٹریٹ کیا تھا؟ تو کیا تحریک لبیک کے ساتھ اس کو مطلب یہ کہ کوئی غیر قانونی پارٹی تو نہیں ڈکلیئر کیا تھا نا، اس پہ کوئی پابندی تو نہیں لگائی تھی. ایک دفعہ تو لگا دی تھی. تو وہ ایک دفعہ لگائی ہے تو بحال بھی ہو گئی. تو
پھر اس کا مطلب ہے پھر تو ہر کوئی ایسے ہی کرے گا کہ پابندی لگی بعد میں ٹھیک جائے گی. نہیں دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوتا نا کہ ہر کوئی کرے گا اور ہر کو. اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو جو کانسٹیٹیوشنل فورمز بنے ہوئے ان میں جواب دہ ہونا پڑتا ہے. پرسوں انہوں نے گجرات میں ایک جلسہ کیا ہے. کس نے؟ طریق لبیک نے. ہاں. علامہ سعد رضوی نے فرمایا کہ بھول جاؤ ہم وہ نہیں ہیں جن کو 2 آنسو گیس کے شیل سے منتشر کر سکتے ہو. اگر کوئی قانون میں جاؤ معاشیت بحال کرو ہم تمہارے ساتھ یہ وہ کر کے، اگر کوئی تم نے قانون میں کوئی ناموس رسالت دوسرا تیسرا ایسے اور اسرائیل کو ماننا جو بھی ہے کیا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر لگ پتہ جائے گا کہ ہم کیسے آئے ہیں. دیکھنا لگ تو پتا چل گیا تھا نا کہ آپ نے جلوس تو نکالا تھا نا یہ کہہ کے کہ یہ سفیر کو واپس وہ کریں اور آپ تعلقات ختم کر دیں. وہ معاہدہ ہو گیا ہوا ہے نا. اور معاہدہ کیا ہوا؟ یعنی کہ اس پہ عمل درآمد تو کوئی نہیں ہوا نا، کسی نے نہیں کیا. اب جس وقت ان کو کوئی پش کرے گا تو وہ پش ہو جائیں گے. خود سے تو انہوں نے پھر اس کے بعد نہیں نا اپنے آپ کو اجیٹیٹ کیا. تو بہرحال جب پارٹیاں جو ہے نا وہ رجسٹر ہو جاتی ہیں تو ان کو اس ملک کے قانون کا احترام کرنا پڑتا ہے، اور جب نہیں کرتی تو ان کو وہ کانسیکوینسز بھی دیکھنے پڑتے ہیں جو ہوئے. اور جو اسٹیٹ نے اپنا منہ لگایا ان کے بارے میں کہ یہ تو فارن فنڈنگ اور یہ پیسے، وہی پروپیگنڈا جو وہ دوسروں کے لیے کرتے تھے تو وہی ان کو خود بھی برداشت کرنا پڑا. جیلیں بھی کاٹی، وہ بھی ہوا، بندے بھی اپنے مروا لیے. تو ایسا تو بات نہیں ہے نا کہ وہ ایسے کوئی ریاست کے اعصاب پہ ایسے سوار ہیں کہ کوئی ان سے پوچھ کے تو قانون سازی کرتا ہے. یا کل اگر پاکستان میں یہ کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، کون ساتھ رضوی جیسے بندے سے پوچھے گا کہ تو بھی کوئی بڑا پارٹی کا کوئی لیڈر ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ سارا کوئی مطلب کیا کہ ساتھ رضوی سے کوئی پوچھ کے تھوڑا ہی کر رہا ہے. عمران خان نے جتنے اقدامات کیے وہ کیا سعد رضوی سے پوچھ کے کر رہا تھا، یا نون لیگ والے سعد رضوی سے پوچھیں گے؟ ٹھیک ہے ایک پارٹی کے پاس کچھ لوگوں کی تعداد ہے جو جن کو وہ مظاہرے میں لے جا سکتے ہیں. نہیں آج تو ایک اور ہیں، انہوں نے کہا میری لاش کے اوپر جا کے تو لاش ہیں ان کی، ایسے ہی یہ دعوے ہوتے ہیں سیال صاحب ہیں کوئی سیالوی صاحب. اچھا ایک اور بات ابھی پھر بھی ٹائم بھی ختم ان ہونے کی والا ہے. لاشوں کے دعوے بالکل آپ اچھا ٹائم جمع بھی ہمارا خاطر جا رکھیں. رہا ہے. جی ٹائم ہمارا جا رہا ہے. 7 منٹ رہے. جی پھر بات ایک کرنی تھی وہ پھر رہ جائے گی. وہی ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے. پھر آج ہم اس آپ اس میں ایک تھوڑی وضاحت کریں کہ وہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ وہ خاتون ہماری وہ ماریہ طاہر والا، تو اس کے اوپر ایک پرچہ کروا دیا گیا 2020 میں، اور وہ پرچہ پہلے خفیہ رکھا، اب اس کو ظاہر کیا. تو اب میرا ہے وہ کورٹس میں گئی ہیں، میرا کل جائیں گی عدالت میں، ان کی جو بھی دیکھیے ہوگا بیل. ایک بات یہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ بات کہ باثر لوگ عمومی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں پولیس پہ بھی اور آزاد کشمیر جیسی جگہوں پہ، ججز پہ بھی، عدلیہ پہ بھی، چونکہ دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. اور جہاں ٹرائبلزم پریویل کر رہا ہو تو وہاں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ماریہ طاہر جو ہے وہ تو بچاری ایک مظلوم عورت ہے، غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے، جس کی برادری بھی نہیں ہے. وہ تو ایک کشمیری سے شادی ہو کے گئی ہوئی ہے. جی جی تو یقیناً کئی ایک لوگ جو ہے وہ اس سے ہمدردی رکھتے ہیں، جی لیکن اس ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے جو کنسیکوینسز ہیں وہ بھگتنے کے لیے ہر کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ ساری باثر لوگوں کے اٹھار ہیں، ٹولز ہیں کسی انصاف کے لیے اٹھائی جانے والی وائس کو. ایف آئی آر درج کروا دی ہیں، جب تک جی مطلب یہ ہے کہ وہ رہا ہے تو اس وقت جی تک اس کو دبا کے رکھ دیا، وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیا. جس وقت ذرا تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس بندے کو ان ٹولز کے ذریعے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہے کہ میں آپ کا علاقہ ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ماریہ طاہر کے ساتھ بھی بیسیکلی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ ساری اسٹیٹ باثر لوگوں کی وہ ٹیکنیکس ہے جن کو ہم نے وہاں بھی رہتے ہوئے بھگتا، اور کئی ایک کے بارے میں ہم کھڑے ہوئے ان کو انصاف بھی دلایا. لیکن ایک بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ ایسے نہیں جائے گا.
اور ان کے وکیل صاحب کو ایک اپلیکیشن موو کرنا چاہیے سپریم ہائی کورٹ میں، یا ایک پٹیشن دائر کی جانی چاہیے کہ یہ اور وہ سارے، اور یہ بھی میں کہتا ہوں نا کہ قانون کے اندر جو گنجائشیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ خاتون تھی، اس کے ساتھ یہ گینگ ریپ ہوا، اس کو اس طرح بلیک میل کیا گیا، اس کے بچے کو اغوا کیا گیا، جو واقعات ہیں، اور اب یہ ہے کہ اس کو دبانے کے لیے ایک غیر قانونی طور پر ایف آئی آر کہیں یک طرفہ طور پر دائر کی گئی، اور اب جب مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے انصاف کے، یعنی جب ہائی کورٹ سے اس کی اپلیکیشن جو ہے، یعنی جو اپیل تھی وہ ریجیکٹ ہوئی، تو اب اس کو دبانے کے لیے یہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ لہذا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ ایک کمیشن بنا کے تو اس کیس کی تفتیش کروائے، ان پولیس افسروں کو بھی جنہوں نے ایف آئی آر درج کی تھی اور جنہوں نے درج کروائی تھی ان کو بھی بلایا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کو کہا جائے کہ وہ پروف کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لینے کے دینے کا جو محاورہ ہے نا وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسوں کو اگر آپ انہی ہتھ کنڈوں سے ان کا مقابلہ نہ کریں تو پھر الٹیمیٹلی غریب آدمی کو امیروں کے آگے، طاقتوروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے تو ان سے ہجرت کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ 7 سال سے تو یہ عدالتیں ایسے ہی کر، اب یہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہمیں مالا عدالت بعض دفعہ یہ ہے کہ کیس کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، جس کو اگر وکیل چوروں وہ کیا کہتے ہیں، ایک مشہور کتی معروف چورنا رلی ہوئے ہے کہ کتی اگر جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر تو مالک کی سامان کی حفاظت ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں، میں کسی پہ شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں ہر وکیل جو ہے وہ کرمنل کیسز کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں سادے لوگ ہیں، وہ ہر وکیل کو سمجھتے ہیں کہ یہ سول سائیڈ میں بھی اتنا ہی ایکسپرٹ ہے جتنا کرمنل سائیڈ پہ۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ جو وکیل آپ نے کیے ہے، اور ہمارے ہاں عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ وکیل فیس کی خاطر ہر آنے والے کو ویلکم کر دیتے ہیں، وکالت نامہ لگا کے تو پھینک دیتے ہیں ادھر، لیکن ان کی کوئی ایکسپرٹیز جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ لائسنس ہمیں مل جاتا ہے کیس لڑنے کا، لیکن جو اچھے آنےسٹ وکیل ہوتے ہیں نا وہ ہر کیس نہیں لیتے، وہ جن میں ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، جیسے سول سائٹ ہے۔ کئی لوگ ہیں جو صرف سول یعنی فیملی میٹرز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، دیوانی جن کو کہتے ہیں، جو ایکسپرٹ یعنی ٹیکسز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جی جی، تو وہ وہی کیس اس مقدمے میں انہوں نے اسپیشلٹی کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ماریہ طاہر کے ساتھ جو ہے وہ قانون کی لڑائی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پراپرلی نہیں لڑی گئی، اور جس میں اگین کہوں گا کہ مؤثر لوگوں کے لیے آزاد کشمیر جیسے پسماندہ معاشرے کی عدالتیں اور وہاں کے ادارے، اگر آپ مظلوم ہیں، غریب ہیں، آپ کی بڑی برادری نہیں ہے، تو آپ کو انصاف کے حصول میں بڑی مشکلات اور بڑے پرابلم ہوں گے۔ اور یہ تو بچاری ایک عورت ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو تو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ جب مظفر آباد میں یہ پروٹیسٹ کرنے جگہ اٹھا کے پھینکا باہر، پولیس نے ان کو مطلب یہ ہے کہ مار کے ڈنڈے تو ان کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ جو ہماری جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں یا بیسیکلی جو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، یہ بھی ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ تو اٹ از انفارچونیٹ کہ کسی قسم کا کوئی جلسہ، کوئی جلوس اس خاتون کے حق میں نہیں وہ کیا گیا، اور مؤثر لوگوں نے ایک ہی چیز پھیلا دی کہ یہ تو وہ ادھر سے آئی ہوئی ہے جی، ملتان سے، اس کا تو کشمیر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انسان جو ہوتا ہے نا، جو پارٹیاں انسانیت کو اہمیت دیتی ہیں، ہم پہلے انسان ہیں، پھر کشمیری ہوں گے، پھر جو ہے وہ سدن ہوں گے، یا ہم پہلے ایک قبیلے سے ہے، پھر سب سے پہلا جو مرتبہ ہے ہماری اس شکل و شبہ کا کہ ہمارا انسان ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی قبیلہ ہوگا، اس کے بعد ہمارا کوئی علاقہ ہوگا، اس کے بعد ہماری کوئی قومیت ہوگی، اس کے بعد ہمارا کوئی ملک اور قوم ہوگی۔ تو جو لوگ
انسان کے حقوق میں یہ تمیز رکھتے ہیں کہ یہ میری قوم سے ہے اور یہ وہ بیسیکلی تعصب کا شکار لوگ ہوتے ہیں.